अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असरार मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले ख़बर आपको देंगे कि आज 4 नामवर सियासतदान 26वीं आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उस हवाले से जो पिटीशन है बैरिस्टर सलाहुद्दीन के ज़रिए आज दायर होगी। 4 सियासतदान, उनमें अख्तर मैंगल हैं, बलूचिस्तान से मोहसिन दावड़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा से फहमीदा मिर्ज़ा हैं सिंध से, और पंजाब इस्लामाबाद से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं। ये पिटीशन इस वजह से अहम है कि इस वक्त जो अमूमन हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से हमेशा आवाज़ बार की तरफ से आई है, लेकिन बार आपने देखी होगी कि इस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल में मेजॉरिटी में है, और वहाँ जो है वो आपके सामने है जो सिचुएशन कि वो ग्रुप जो है वो 26वीं यानी तरमीम को सपोर्ट कर रहा है। प्रोफेशनल ग्रुप जो है, हामिद खान ग्रुप जिसे कहते हैं, वो उस हवाले उनकी जहाँ जहाँ बार में मेजॉरिटी है उनकी तरफ से पिटीशन दायर हुई हैं। हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट बार, बलूचिस्तान बार, कराची बार, इनकी तरफ से पिटीशन दायर हुई हैं। तो खैर, इस हवाले से ये जो सियासतदान 4 और अच्छी रेपुटेशन वाले, उनकी तरफ से पिटीशन दायर होना बड़ी मीनिंगफुल है। और वकील भी बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद है। सलाहुद्दीन जो थे वो मुनीर मलिक साहब को असिस्ट कर रहे थे गाजी फैसल के ख़िलाफ़, जब रेफरेंस आया, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो उनके वकील थे। तो देखते हैं कि ये पिटीशन अब दायर तो हो गई, और भी इससे पहले हुई हैं, ये फ़िक्स कब होती है, ये बड़ा मामला है कि फ़िक्स कौन करे, यानी कहाँ ये जो अब 7 जजेस की नॉमिनेशन हुई है आइनी बेंच की, जो ख़ुद 26वीं आइनी तरमीम की क्रिएशन है, क्या ये सुनेंगे? क्योंकि इतराज़ बार बार आएगा कि जी फुल कोर्ट सुने ये मामला, क्योंकि आप तो बेनिफिशरी हैं, आइनी बेंच आपका बना तो आप सुन नहीं सकते। तो हुकूमत की वैसे ये ख्वाहिश है कि ये 7 जज ही सुने 26वीं आइनी तरमीम। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है कि ये 2 महीने के लिए जो 7 जज आए हैं, और इनमें जो कमेटी है, जैसे अमीनुद्दीन खान, जैसे जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, क्या वो इस हवाले से कुछ यानी इस पिटीशन को लगाएंगे, इन पिटीशन को 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़, या वो कहेंगे कि जी नहीं, अभी नहीं फ़िलहाल। और अगर इनके सामने लग भी जाती है तो वाज़े तौर पे ये है कि जो वकला हैं पिटीशनर्स के, वो रिक्वेस्ट करेंगे, रिटर्न देंगे जी फुल कोर्ट बनाए। क्या फिर जुडिशल आर्डर पास होगा, नहीं होगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो खैर, ये जो 26वीं यानी तरमीम है, ये मामला अभी चलेगा, ये रुका नहीं है कि अगर आप कहें कि इसके बाद अब चीज़ें नहीं होंगी, ये नहीं है। ये वकला में गो के सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जीता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेजॉरिटी सीटें जीता है, उसका इम्पेक्ट है, असर है, और उसका क्रेडिट जैसे हम उनके ग्रुप के सरकर्दा लोगों को जाता है। एहसन बून, आज़म नज़ीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर हैं, उनका उन्होंने भी बीइंग ए लॉ मिनिस्टर भी उन्होंने यानी पूरी एफर्ट की, जो जो उनके असर रसूख में लोग थे उनको उन्होंने यही कहा कि वोट ने। तो अब जो है वो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। वैसे ये अहम केस है मेरा ख्याल है। अब देखते हैं, इससे पहले जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर ने कमेटी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी थी, उसमें मेजॉरिटी का ये फैसला था कि जी 17 जज जो फुल कोर्ट है, 4 नवंबर को ये आइनी तरमीम के हवाले से पिटीशन सुने। उस वक्त 7 दायर हुई थी, लेकिन यही अफरीदी साहब ना कमेटी की मीटिंग अटेंड की, ना उन्होंने वो केस लगाया। गो के फिर लेटर 4 नवंबर को लिखा जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब की तरफ से कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी फुल कोर्ट बनाया जाएगा इस हफ्ते, लेकिन नहीं, अभी तक फुल कोर्ट की कोई चांस नहीं है। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मेरा ख्याल है कि ये जो पिटीशन हैं, ये हुकूमत भी चाहेगी कि जुडिशल रिव्यू हो, एक किस्म का ठप्पा लगे, हुकूमत अदालत की तरफ से इंडोर्समेंट मिले। क्या अदालत इसको देगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अदालत इसमें जो है वो इंडोर्समेंट, क्या सिचुएशन होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि 17 रुकनी बेंच होता, में भी हुकूमत उसमें मेजॉरिटी में होती, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत ये रिस्क नहीं लेना चाह रही। अब ये जो जज 7 जुडिशल कमीशन के बनाए हैं, ये तो खुद नॉमिनेट किए हैं हुकूमत ने, यानी इसमें किसी जज ने उनको सपोर्ट, अमीनुद्दीन खान जो खुद बेनिफिशियरी हैं, उनके अलावा किसी ने नहीं की।
تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، 7 جج جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، میجارٹی کے ساتھ، یونینیمس کے ساتھ، یہ فل کورٹ سنیں یا کیا سنیں. تو یہ اب دیکھنا ہے، کیا پتہ 2 مہینے بعد کیس لگے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ فوری طور پہ ایمرجنسی کے میں بلا لی جائے، یہ بھی تک ہو سکتا ہے. تو اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو پٹیشنز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور سپریم کورٹ بار کا الیکشن کیونکہ انڈیپینڈنٹ گروپ جیتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ بھی لگ رہے ہیں. جیسے یحییٰ آفریدی نے جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی جو لیٹر یا جو آرڈر تھا کمیٹی کی میجارٹی کا، وہ بھی نہیں مانا. فل کورٹ یحییٰ آفریدی صاحب نے کوشش کی، جو جوڈیشل کمیشن میں بتایا جا رہا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ پرپوزل دی تھی کہ سارے ججز 17 ججز کا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے، نامینیشن کرنی چاہیے، پھر آگے کانسٹیٹیوشن بینچ جو بھی بنانے ہوئی ہے. تو یہ ان کی پرپوزل تھی، لیکن حکومتی لوگوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. صرف ان کو سپورٹ جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر اور پی ٹی آئی کے 2 ممبران نے کی. تو دیکھتے ہیں کہ اب جو جیسے یحییٰ آفریدی ہیں وہ ان حالات میں جو ہے وہ فل کورٹ تو نہیں بنا، میجارٹی میں وہ ان کی پرپوزل نہیں آئی، یعنی نہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں، یا دوسرا جو جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کے کہنے پہ بھی نہیں ہوا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف جو ہے وہ یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے پٹیشن ہے یہ کہاں لگتی ہیں، کون سا، یا 2 مہینے بعد لگیں گی، یا لگیں گی تو بینچ بڑا ہوگا. جوڈیشل آرڈر اگر جوڈیشل کمیشن کو ہوتا ہے کہ جی فل کورٹ بنائیں، پھر کیا جوڈیشل کمیشن وہ آرڈر باؤنڈ نہیں ہے ماننے کا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو ہے وہ بات کرنی ہے آپ اس موضوع پہ، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو ٹرمپ ہے وہ دوبارہ صدر منتخب ہو چکے ہیں. پچھلی دفعہ وہ ہار گئے تھے، اس سے پہلے 4 سال تھے، اب دوبارہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں. تو کیا ان کی الیکشن کا امپیکٹ کوئی پاکستانی پالیٹکس پہ پڑے گا؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن پتہ نہیں امریکہ اس معاملے میں کتنا ہی اس کا اثر رہتا ہے یا جو بھی. لیکن ایک بات جو نظر آئی کہ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر جو مایوس تھا 26ویں آئینی ترمیم پہ، اس کے علاوہ جو مخصوص نشستوں پر فیصلہ نہیں ہوا، علی امین گنڈا پور جس طریقے سے اسلام آباد سے گئے بندے لے کے پھر بھی غائب ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ بنا، تو مایوسی تھی ایک پی ٹی آئی میں. لیکن دیکھتے ہیں ہم کہ جب سے یہ فیصلہ مایوسی یعنی وہ اس کی جو پی ٹی آئی کی تھی وہ کافی حد تک ختم ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بڑا ایکسائٹڈ ہے ٹرمپ کی وکٹری پہ. اب کیا کچھ وہ اثر انداز ہوں گے یا نہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت جو مایوسی تھی وہ ان میں یہ ہے کہ جو امید جو آ گئی ہے. اصل چیز تھی کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے سپورٹر ہے تاکہ وہ نا امید ہو، وہ ادھر ادھر دیکھے، فیڈ اپ ہو، عمران سے ایسوسیشن اپنی چھوڑے، وہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ مزید امید میں آ گیا. اور انہیں یہ ہے کہ جی ٹرمپ انوالو ہوں گے، لیکن دوسری طرف جو لوگ انٹرنیشنل پارٹیز کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا، ان کے اور اپنے مسائل ہیں، پاکستان میں کیا انہوں نے دینا ہے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی لابینگ کرے گی، اور وہ پہلے بھی کر رہے تھے. تو اب یہ ہے کہ اس کا یعنی ایک طرف حکومت یعنی پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر مایوس یعنی خوش ہے، تو حکومتی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا پریشان ہے. جو حکومت کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، حکومت تھوڑی سی یعنی ایک پینک میں بھی لگ رہی ہے. کبھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کا اس سے اثر نہیں ہوگا تو آپ بھی لفٹ نہ کریں، لیکن وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں اس سے عمران کا ٹرمپ آ بھی گیا تو کوئی اس کا اثر نہیں پڑنا ہے، یہ وہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا پاکستانی پالیٹکس پہ اثر پڑے گا. دوسرا جو ہے وہ کیا عدلیہ پہ بھی کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں امریکہ کے الیکشن کا اب پتہ نہیں پڑتا ہے یا نہیں. 8 فروری کا جو الیکشن کا جو اصل رزلٹ آیا، جو لوگوں نے ججز نے دیکھا، تو یہ 12 فروری کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج خط لکھتے ہیں کہ جی آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں، جو انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو جس طریقے سے ان کے ساتھ عدالتوں میں ہو رہا ہے، سزا ہوئی عمران خان کی، اس پہ بات کی. خیر عامر فاروق صاحب میٹنگ نہیں بلاتے، اور پھر 25 مارچ کو وہ جج لکھ دیتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو جی انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اور اس انٹرفیرنس کو ہمیں گائیڈ کریں گے کیسے اس کو روکا جائے، یہ کیا ہمیں اس حالات میں کیا جائے. تو وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وجہ کیا ہوئی. ججز میں اتنی
پہلے کیوں نہیں تھا؟ مئی 2023 سے ان کو ٹف ٹائم مل رہا تھا ججز کو، وہ لیکن ود ان انسٹیٹیوشن جو بھی لگے ہوئے تھے، لیکن پبلکلی تب ہوئی ہے جب 8 فروری میں انہوں نے لوگوں کا موڈ دیکھا. تو یہ لوگوں کا موڈ کا اثر تو ہوتا ہے، لیکن وہ پاکستانی موڈ، اب کیا امریکہ کی جو معاملات ہیں اس سے جو ہے وہ کوئی جوڈیشری میں، تو جوڈیشری میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ 7 جج ہیں وہی سپریم کورٹ تقریباً ہے. امپورٹنٹ جو پولیٹیکل کیسز ہیں ہائی پروفائل، وہ 7 ججز نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں، اور وہ 7 جج حکومت نے خود بنائے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے جو بنائے ہوئے یعنی وہ جو 7 جج جو لے کے نامینیٹ کیے ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہوں. تو یہ ایک ایڈوانٹیج یعنی ہے کہ حکومت نے خود ہی جو ہے وہ بنائے یعنی جو نامینیشن کی ہے. وہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہر صوبے سے سینئر لوگ جج کو لیا ہے، لیکن جو بھی ہو صورتحال، لیکن ایک چیز ہوئی ہے کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کو استعمال کیا گیا، یہ خود ہی یہ جو انڈیپینڈنٹ جج تھے جو سمجھ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی نہیں سن رہے تھے، وہ سائڈ لائن پہ ہو گئے. وہ امپیکٹ ہوا. اور حکومت ظاہری بات ہے ایگزیکٹو ہر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عدلیہ کو کنٹرول میں رکھے. پوری دنیا میں جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے اور حکومت کامیاب رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کس طرف حالات بنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ ہے ان کی جو وکٹری ہے وہ ایک چیز ہی جو ابھی تک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ اس کی جو مایوسی ہو چکی تھی اور کوئی ڈیل بھی معاملے کی طرف جاتا، وہ اب جو ہے وہ میں بھی رک جائے اور اپنی بارگیننگ پوزیشن عمران خان صاحب بھی ٹھیک کریں یا بالکل کریں ہی نہ کہ نہیں اب تو وہ آگے ہیں اور مجھے جو ہے وہ کوئی ریلیف مل جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں کس طرف چیزوں کو لے کے جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جو 8 جج ہیں ان میں جو کمیٹی ہے جیسے امین الدین خان کی سربراہی میں، جیسے جمال مندوخیل، جیسے محمد علی مظہر، یہ اصل سمت طے کریں گے اپنی جوڈیشری کی امیج کا، یعنی کتنی جوڈیشری کا امیج ٹھیک ہوا ہے یا جو بھی ہے. یہ 3 جج کیونکہ یہ فکس انہوں نے کیس کرنے ہیں اور 2 مہینے میں، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں. فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل جو ایک کیس ہے، میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ کیس جلدی لگنے کا امکان ہے کیونکہ 2 چیف جسٹس ریٹائر ہو چکے ہیں. وہ کیس ابھی تک اس کی پروسیڈنگ ختم نہیں ہوئی. ایک فیصلہ آیا تو آئی سی اے جو انٹرا کورٹ اپیل حکومت نے دائر کی، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی. جیسے امین الدین خان اس کو ہیڈ کر رہے تھے. یہ جو 7 ممبر ہیں نامزد ہوئی ہیں، ان میں سوائے جیسے عائشہ ملک کے یہ سارے جج بیٹھ سکتے ہیں اور اس کیس کو سن سکتے ہیں. لیکن کیا وہ کیس سنا جائے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب جیسے جمال مندوخیل اس وقت بیرون ملک ہیں، وہ آئیں گے مے بی واٹس ایپ پہ ان کے ساتھ اپروول ہو، جیسے محمد علی نظر اور جیسے امین الدین خان. اصل تو کمیٹی اب یہ رہ گئی ہے، دوسری کمیٹی کے پاس تو وہ کیس ہی اس طرح کے نہیں ہیں. کیس تو ان کے پاس ہیں، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سا کیس کب لگانا ہے. دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.